हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, और इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो तेरी बेटी मौजूद है, तेरे घर में भी तेरी बहन मौजूद है, इसलिए कि बेटियों के मकाम को समझने की कोशिश कर, बेटी को इज्जत देने की कोशिश कर। बेटियों के मकाम को समझकर जब उसको इज्जत देगा, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह गैब से तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा। हमारे समाज की इज्जत होगी, हमारे माशरे की इज्जत होगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इस शादी में बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला अल शफ़ीउल जिलानी की आमद होने वाली है। और आप देख रहे निम्र नूर पर आपके ही गांव के रहने वाले, मगर आज उनके शागिर्दों की तादाद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ये अलग बात है कि जब कोई घर का होता है तो हम उस एहतराम, उस इज्जत से उसे नहीं देखते, लेकिन उलमा जानते हैं, तलबा जानते हैं उनका मकाम, उनकी इज्जत, उनका वकार क्या है। उस्ताजुल असातिज़ा, माहिर दरसियात, माहिर उलूम व फ़ुनून हज़रत अल्लामा मुहिब अहमद साहब क़िबला आलिमी, उस्ताद जामिया आलिमिया जमदा शाही मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। उनके अलावा खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हज़रत अल्लामा शकीलुल कादरी साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। बुलबुल तैबा, यूसुफ आरज़ू, शहंशाह तरन्नुम, आशिक़ मखदूम सिन्ना जनाब अली रज़ा फैज़ी साहब, और मेरे करम फरमा हम सबक साथी हज़रत अल्लामा नबियास अहमद साहब और दीगर उलमाए किराम मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। आप हज़रात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। सुनेंगे थोड़ी देर? बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बोलने पे तो मैं बहुत देर तक बोलता हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ उलमा की तादाद ज़्यादा है, खुतबा भी ज़्यादा है, शोरा भी ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह ताला 15 मिनट सुन सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग हो सकता है उठ के चले जाएं, है ना, इसीलिए कम बोलूँगा ताकि आप आराम से बैठे रहें।
حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہمراہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کا ایک بہترین نقیب اعظم ہندوستان نباز قوم ملت حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ نجمی، اور ابھی آپ نے دیکھا نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں نقیب اہل سنت حضرت مولانا تعمیر رضا قادری آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کی علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھے تھوڑی دیر سماعت کر لیں۔ حضرات محترم، یہ پروگرام شادی کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ سراج بھائی کی بہن کی شادی ہے، دعا ہے کہ رب کائنات اس بہن پر خصوصی فضل فرمائے، وہ گھر میں رہے تو اللہ رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، اور گھر سے جب اپنی سسرال میں قدم رکھے تو اللہ اس کے قدم کی برکت سے اس کی سسرال میں بھی رحمت نور کی بارش عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں میری قوم کے لوگوں، یہ ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں نا، یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ مسلمان زندگی کے ہر ارکان کو پورا کر رہا ہے، یعنی ہماری جو سانس چل رہی ہے یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ نماز ملی تو نبی کے صدقے میں، روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں، حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں، قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں، یہاں تک کہ مسلمان اور رب کائنات نے اس دنیا کو وجود میں لایا ہے تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی، آج تو نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متواضع پایا اس لیے میں نے تجھ کو نواز دیا، مگر اے موسیٰ سنو فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی، کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے؟ اب مسلمانوں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے۔ اے مسلمانوں، رب کائنات نے ہم گنہگاروں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، ہمارے درجے کو کتنا اونچا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زماں کو پیدا نہ کرتا، میں مکین و مکان کو پیدا نہ کرتا، میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ جب اس حدیث قدسی پر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جگہ ہے تو جہان۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ ہے نا؟ تو حضرات محترم، اس روایت سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تسلیم نہ کراتا۔ ہم کیسے نبی کی امتی ہے کہ آج پیغمبر اسلام کی امت کہلاتے ہیں، دنیا کا ہر انسان ہمیں مسلمان کہتا ہے، ہمیں امت مسلمہ کہا جاتا ہے، لیکن آج مسلمان نبی آخر الزمان کی شریعت کے ساتھ خلاف کے کام کو انجام دینے پر
آمادہ ہے, نبی آخر الزما کی شریعت کی دھجیاں مسلمان اڑانے پر آمادہ ہے. جانتے ہو مسلمانوں, شادی کرنا سنت رسول ہے, شادی کرنا باعث ثواب ہے, شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. خود میرے آقا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان. مسلمان جب نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے نا تو رب تبارک و تعالی اس کے آدھا ایمان کی حفاظت کرتا ہے. مگر اے مسلمانوں, آج اسی شادی کے موقع پر جسے ہم نے سنت رسول کہا, اسی شادی کے موقع پر جسے ہم باعث ثواب کہتے ہیں, جسے ایمان کی حفاظت کہتے ہیں, اسی شادی کے موقع پر ایمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. اسی شادی کے نام پر شریعت مصطفیٰ کے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے. ہماری گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں آج شادی کے موقع پر ایسی ایسی رسم کو وجود میں لاتی ہیں نا, نہ اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے, نہ حدیث سے ہوتا ہے, نہ کسی فقہ کی کتاب سے, نہ علماء کی کسی لکھی ہوئی کتاب سے ہوتا ہے. حقیقت میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سے جب سوال کیا جاتا ہے میری بہن میری اسلام کی مقدس ماں آج شادی کے موقع پر ان رسموں کو وجود میں کیوں لائی ہو, تو جانتے ہو آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے پردادا کیا کرتے تھے, پرنانا کیا کرتے تھے, اس لیے شادی کے موقع پر ان رسموں کو نبھانا ضروری ہے. میری قوم کے لوگوں, آج علماء کی تعداد نگر نگر ڈگر ڈگر ہے, ہر علاقے میں مدارس کا قیام ہے. آپ علماء سے مل کر مسائل پوچھ سکتے ہیں. شادی کے موقع پر جو غلط رسموں کو وجود میں لایا جاتا ہے نا, آج باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے نام پر ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے لوگ ہلدی کا پروگرام رکھتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو شریعت مصطفیٰ کے ساتھ مذاق اڑانے پر آمادہ ہے. قرآن کی تعلیم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. آج سے 10 سال پہلے کوئی ہلدی کا پروگرام نہیں ہوتا تھا, کوئی پیلا کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا, لیکن قوم مسلم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے. غیروں کے طریقے پر عمل کر کے تم اپنی شبیہ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا تجھے ستانے پر آمادہ ہے, تیری عزتوں کو نیلام کرنے پر آمادہ ہے, تیرے وقار کو مجروح کرنے پر آمادہ ہے. میری قوم کے لوگوں, ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جا, غلط طریقوں سے پرہیز کر کے پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو شادی سنت رسول کے مطابق ہوتی ہے اللہ اس شادی میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. دولہا اور دلہن کے مابین الفت و محبت ہوتی ہوئی نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی, نعرہ تکبیر. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے؟ ہاں حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شادی کا پروگرام ہے. شادی اے مسلمانوں طریقے مصطفیٰ پر عمل کر کے ہونی چاہیے. اور آج جانتے ہو اگر کسی کے لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو حقیقت میں مسلمانوں بیٹی والوں کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. ایک بیٹی کے باپ کو کتنا مجبور, کتنا لاچار سمجھا جاتا ہے. بیٹیوں کی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام یہ قوم کرنے پر آمادہ ہے. میری قوم کے لوگوں, کسی بیٹی کی جذبات سے کھیلنے سے پہلے اپنی بیٹی پر نظر ڈال دیا کر, اپنی بہن پر نظر ڈال دیا کر. تو کسی باپ کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے گا نا, تیری بیٹی کی عزت کے ساتھ کوئی اور کھیلنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے مسلمان جب بیٹیوں کا مقام کا معاملہ آئے تو بیٹی کی شادی کے موقع پر نرمی سے کام کو انجام دینے کی کوشش کر. آج تو باقاعدہ جانتے ہو جب شادی کا معاملہ آتا ہے نا تو لڑکے والے اتنی ڈیگیں ہانکتے ہیں, اتنی ڈیگیں مارتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کو اتنا ذلیل و رسوا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. اور ہم نے جو ریسرچ کیا ہے کہ آج جو شادی کے موقع پر حقیقت میں مسلمانوں 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ نہیں ہوتا, ابھی شادی ہوتی ہے. لڑکے والے کا باپ جو ہوتا ہے نا, جو ڈیگیں مار رہا تھا شادی کے موقع پر 2 مہینہ 4 مہینہ نہیں گزرنے پاتا ہے. جانتے ہو ڈیگیں مار کر بہو لے کر آیا تھا, باپ کو ستا کر بہو لے کر آیا تھا. جانتے ہو 4 مہینے کے بعد حضرت علامہ محب احمد علیمی صاحب قبلہ کے قدموں میں گر کر کہتا ہے حضرت جی یا تو آپ تعبیز بنا دے یا کسی پیر کا پتہ دے دے تاکہ تعبیز بنوا لو. حقیقت میں مسلمانوں آج جو تمہارا معاملہ پیروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, تعبیزات پر بھروسہ تمہارا ہوتا چلا جا رہا ہے. میری قوم کے لوگوں, میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, تعبیزات بعد میں بنا, شادی ایسی لڑکی سے کر جو کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارتی ہو, جو طریقے مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنی زندگی کے ارکان کو پورا
پورا کرتی ہو, جو پردے کا اہتمام کرتی ہو. لیکن آج حالات کس طریقے سے بد سے بدتر ہے, معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے. میں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی رمضان المبارک سے 4 سے 5 دن پہلے جانتے ہو ویسٹ بنگال مالدہ ڈسٹرکٹ کے ایک جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا. نگاہوں کے سامنے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے, جو نگاہوں کے سامنے گزرا ہے. حالات کس طریقے سے بد سے بدتر ہیں, معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں ہے. دنیا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے وہ واقعہ بہت سمجھ میں آیا کہ آج دنیا کس طریقے سے اندھیرے میں زندگی گزارنے پر آمادہ ہے. ایک باپ کی بیٹی کی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا جا رہا ہے. آج بیٹیوں کو اے مسلمانوں اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ دلہن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین و جمیل ہو, کتنی بھی بیکار ہو, ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانے میں فخر محسوس کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. میں مالدہ ڈسٹرکٹ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جانتے ہو مسلمانوں, ایک مالدہ ڈسٹرکٹ کے اندر اسی رمضان سے پہلے میں جلسے میں گیا تھا. جس گھر میں قیام کیا گیا تھا نا, اسی گھر کے کمرے کے اندر ایک خاتون 65 سے 70 سال کی اپنی لاٹھی کے سہارے آئی. میں نے جب خاتون کو دیکھا نا, بوڑھی ماں کو دیکھا, حقیقت میں اپنے بستر سے اٹھ کر اسے سلام کیا. ماں نے پوچھا تھا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا میں سرزمین امرڈوبا اتر پردیش کی زمین سے آیا ہوں. اس خاتون کو امرڈوبا کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا. میں نے کہا شہر گورکھپور سے متصل میرا علاقہ ہے, میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. اس خاتون نے کہا تھا حضرت جی آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آج آپ کے اس جلسے دستار بندی میں بحیثیت خطیب آیا ہو. اس خاتون نے کہا تھا آج جہاں علم پر گفتگو کرنا نا, وہی بیٹیوں کی فضیلت پر بھی گفتگو کرنا, بیٹیوں کے مقام پر بھی گفتگو کرنا, بیٹی کا وقار دنیا کے سامنے پیش کرنا. حقیقت میں مسلمانوں, ماں کی آنکھ میں آنسو کے قطرات تھے. میں نے جھانک کر دیکھا تھا آنسو کے قطرات جاری تھے. میں نے اس خاتون سے پوچھا ماں آج یہ جلسے دستار بندی کے پروگرام میں بیٹی کی فضیلت پر گفتگو کیوں کرا رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا مولانا جی آپ کو کیا بتائیں, ابھی 2 دن پہلے کا معاملہ ہوا ہے. ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہمارے گھر کی ہماری پوتی تھی نا نمازی, حقیقت میں اس کا واقعہ وہ بیان کر رہی تھی. آج گھر گھر کی کہانی یہی ہو رہی ہے. جانتے ہو اس خاتون نے کہا ہماری نمازی کے رشتے کا معاملہ تھا. ہمارے یہاں رشتہ دیکھنے کے لیے ہماری نمازی کا لوگ آنے والے تھے. جیسے ہی خبر ہوئی نا کہ کل ہماری نمازی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں گے, میں اس کے ساتھ کمرے میں اسی رات سو گئی. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا حضرت جی میری نمازی اپنے بستر پر آرام تو میرے ساتھ کرنے کے لیے گئی, مگر کروٹیں بدلتی رہی. آئینے کے سامنے کبھی اپنے چہرے کو نہارتی تھی, کبھی اپنے جسم کو دیکھتی تھی, کبھی اپنے بالوں کو دیکھتی تھی, کبھی اپنے آپ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو جاری کر کے مولا کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی رب کائنات آنے والا معلوم نہیں کیسا ہوگا, آنے والا معلوم نہیں کیسا ہوگا, میرے اندر کون کون سی کمیاں نکالے گا. اے مسلمانوں آج حالات اسی طریقے سے ہو گئے ہیں. حقیقت میں نبی آخر الزمان نے کہا تھا کہ لڑکیوں کے کردار کو دیکھ کر, سیرت کو دیکھ کر تم اپنے گھر کی بہو بناؤ. جب سے ہم نے کردار کو چھوڑ کر ان کی زمین و جائیداد کو دیکھ کر شادیاں کرنا شروع کیا نا, اس کو جمال کو دیکھ کر شادیاں کرنا شروع کیا. آج 25 27 27 30 سال کی بیٹیاں آج گھر میں اے مسلمانوں بغیر شادی کے پڑی ہوئی ہیں. ان بیٹیوں کے مقام کو سمجھو میری قوم کے لوگوں, بیٹیوں کے وقار کو سمجھو میری قوم کے لوگوں. جانتے ہو اس خاتون نے کہا تھا حضرت جی جانتے ہو پوری رات اسی طریقے سے وہ اپنے آپ میں کروٹیں بدلتی رہی. دوسرا دن جب گزرا ہے, جب دوسرا دن آیا نا, ہم نے کھانے کا انتظام کیا, پانی پینے کا انتظام کیا, رشتہ دار آئے, میری بیٹی کو بٹھائے, میری بیٹی کو کھڑا کیے, میری بیٹی کو چلائے, زبان سے بلوائے. آج یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اس طریقے سے ستایا جاتا ہے, ان کے وقار کو اس طریقے سے مجروح کیا جاتا ہے. جانتے ہو اس خاتون نے کیا کہا تھا؟ خاتون نے کہا حضرت جب وہ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ لوگ جانے لگے نا, تو کہنے لگے کہ ہم گھر پہنچ کر آپ کے معاملہ بتائیں گے کہ بیٹی ہمیں پسند ہے کہ ناپسند ہے. جب وہ لوگ اپنے گھر کو پہنچے, فون کر کے بتا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی خوبصورتی میں ماشاء اللہ ہے, آپ کی بیٹی کردار میں ماشاء اللہ ہے, ہر معاملات میں سبحان اللہ ہے, مگر ہمارے بیٹے کے حساب سے آپ کی بیٹی کا جو قد ہے نا وہ 4 انچ کم ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, اگر کسی بیٹی کا 4 انچ قد کم ہو جائے تو ہم اس سے رشتہ توڑ دیا کرتے ہیں, اس سے ناتا توڑ دیا کرتے ہیں. میری قوم کے لوگوں, بیٹیوں کے باپ کے جذبات سے نہ کھیلا کرو. تم کسی بیٹی کے دل کو دکھاؤ گے نا تو یاد کر گھر میں بھی تیری بیٹی موجود ہے, تیرے گھر میں بھی تیری بہن موجود ہے. اس لیے کہ بیٹیوں کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کر, بیٹی کو عزت دینے کی کوشش کر, بیٹیوں کے مقام کو سمجھ
کر جب اس کو عزت دے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ غیب سے تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام ہے نا۔ تو میں یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں، بولنے کو تو میں بہت زیادہ دیر تک بولتا ہوں، لیکن یہاں خطبہ کی تعداد زیادہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دیار محبت میں حاضری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹیاں بڑی غلطی ہوتی، میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ اکرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔